सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। वेल नो सरप्राइजेस है, आज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे यूएस इलेक्शंस की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं आज अपनी पहली खबर की जानिब। बिल्कुल, तो नाज़रीन सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेट्स ने बिल्कुल अपनी रेस के आखिरी मरहले में अपना पूरे कैंपेन स्ट्रेटजी शिफ्ट कर ली है और अबॉर्शन से हट कर वो टैक्सेस के ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्हें समझ आ गया है कि असल मसला इकॉनमी है और इकॉनमी के बारे में कई लोग परवाह भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रंप की पॉलिसीज़ उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसके ऊपर बात करते हुए हम आपको बताते चलें कि ट्रंप जो है वो लीड कर रहे हैं हैरिस के बनिस्बत काफ़ी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में 46% और 38% का ये फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि काफ़ी लोगों के कंसर्न्स हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर काफ़ी बुरा असर लाएंगी। इनफैक्ट लोगों का ये भी कहना है कि जो डेट है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी काम हो चुका है वो रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल, और वो क्लाइमेट चेंज को उस तरह रिकग्नाइज नहीं करता जिस तरह किया जाना चाहिए। और अमेरिका की एनर्जी प्रोफाइल पिछले कुछ सालों से स्पेशली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंटली फोकस्ड थी कि क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, लेकिन अब ऐसा शायद ना हो, क्योंकि अगर ट्रंप पावर में आ गए तो उनका तो कोई मूड नहीं है क्लाइमेट चेंज पर काम करने का। इनफैक्ट वो तो मानते ही नहीं है कि ये कोई चीज़ भी है। वेल, डोनाल्ड ट्रंप से बंदा क्या कह सकता है, ही वाज वन ऑफ दोज जो कि टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट वाज अ कोविड डिनायर। एग्जैक्टली, हाँ। इनफैक्ट काफ़ी हद तक तो मुझे याद है लोग सोच रहे थे कि शायद वो वैक्सीनेशन भी नहीं कराएंगे, प्रिवेंशनली उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी में वैक्सीन गई और मतलब उन्होंने कहा कि व्हेन आई वन अगेंस्ट, आपको याद होगा कोविड, I won so much that I became tired of winning, अगर आपको याद हो। Exactly, हाँ, that is quite concerning। यहाँ आपको मज़ीद बताते चलें कि ट्रंप ने वादा किया है कि वो 10% टैरिफ्स इम्पोज करेंगे इंपोर्ट्स पर तमाम ममालिक में से, और चाइना पर वो 60% टैरिफ्स इम्पोज करेंगे। बहुत आर्बिट्रेरी इकोनॉमिक पॉलिसी है। एग्जैक्टली, और नॉट ओनली आर्बिट्रेरी, वेरी वेरी हार्मफुल। लाइक यहाँ आपको बताते चलें कि इस वक्त अमेरिकन इकॉनमी में जो भी सोलर पैनल्स और सोलर पावर से रिलेटेड कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो 80% चाइना से आ रहे हैं, और अगर वो सारे 80% कंपोनेंट जो आ रहे हैं अगर उन पे 60% और टैरिफ और टैक्सेस लग जाएंगे तो अनऑफिशियल एम्बार्गो समझेंगे। Exactly. It makes it economically unviable and that would have a direct impact or more of a bad impact on America's vision or maybe their commitment towards renewable energy. Exactly, and I think the worst impact obviously would be exacerbated if they have a president in power जो climate change पर यकीन ही नहीं रखता, तो obviously उसके लिए this is not even a concern। उनके लिए तो एक तीर से दो निशाने हैं ये, और ये दोनों ही निशाने वो हैं जो आवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी पॉली मार्केट के बारे में आगाह किया था, वो ट्रंप को फेवरेबली देख रही हैं। ये एक कंसर्निंग बात है, क्योंकि मैक्सिकन पेसो से लेके US डॉलर तक हर करेंसी में ट्रंप की विन के ऊपर, उनकी विक्ट्री के हवाले से बेट्स लगाई जा रही हैं, और कई इनमें बेट्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रही हैं ट्रंप की बिडिंग को। तो इससे जाहिर होता है कि पोल्स में भी आपको कुछ समझ के ही यकीन करना चाहिए और ज़्यादा तहकीक करनी चाहिए बिफोर यू एक्सेप्ट समथिंग टू बी ट्रू। एब्सोल्युटली, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पोल्स टू बी एग्जैक्टली करेक्ट। वेल, polls give you an idea but it is not necessary for them to be correct, which is why हम ये भी अपने नाज़रीन को बताते हैं अक्सर कि आपको पोल्स जब आप पढ़ते हैं तो कई पोल्स को एक साथ पढ़ना चाहिए ताकि आपको उनके बीच के डिफरेंसेस समझ आए, take out an average of it। या आप बस हमारा शो देख लें, हम आपके लिए यही कर रहे हैं। ये ज़्यादा बेहतर है, because हम बहुत जो है ना, हमारा कोई बायस नहीं है टू बी वेरी एग्जैक्टली, हाँ, हम बड़ी राय आप तक पहुंचा रहे हैं एंड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च। रीबा, आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आपने बताया कि डेमोक्रेट्स एक बड़ी लेट कोशिश करें टू एक्चुअली सिक्योर द ग्राउंड दैट दे हैव लॉस्ट। एग्जैक्टली, क्या वो कामयाब हो पाएंगे?
اصل میں یہاں پھر ہم آتے ہیں پولز کی طرف. کچھ پولز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. ٹرمپ اور ہیرس اس وقت 47% پر ہیں فائنل CNN کے پول میں, جو کہ کافی کنسرننگ بات ہے کہ CNN کا فائنل پول یہ ہے اور اس میں ایگزیکٹلی ہیڈ ٹو ہیڈ کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا. آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کمالا ہیرس کہتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ ٹرمپ انڈیپینڈنٹلی نیتن یاہو سے باتیں کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ آف دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن. ناؤ دس کین مین ٹو تھنگس. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ نیتن یاہو سے اپنے لیول پر کوئی اگریمنٹ ریچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کے حساب سے اپنی پالیسی اور کیمپین اسٹریٹجی چینج کریں. I think that's a very good point that you make, but then وہی ہے نا, the Biden administration has been so toothless in this entire saga that اب میرے خیال میں دنیا بھی اب جو بائیڈن کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہی ایز اے سینٹرل فگر ان دس انٹائر کانفلکٹ. انفیکٹ وہ لوگ جو بائیڈن کی صلاحیت پر بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ تو ویسے ہی ان کو سلیپی جو کہہ رہے ہیں بالکل کہ کیا کین ہی ایون ڈیل ود دس. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہے کہ ٹرمپ اب ہسپینک مردوں کے پولز میں 2 percentage پوائنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور ڈیموکریٹک جو ہے لیڈ اس وقت 19 پوائنٹ سے تھی 2020 میں. تو جب 2020 میں بائیڈن جیتے تھے تو وہ 19 پوائنٹ سے ہسپینک پولز کو لیڈ کر رہے تھے, لیکن اب ٹرمپ 2 پوائنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. دس مطلب ہمیں جو عرب امریکن ووٹرز کا جو پول ہے اس نے تو ایک شاک دیا تھا, بٹ واٹ از ایون مور شاکنگ از دا لیٹن امریکنس کے جو ایک پولز آ رہے ہیں, کیونکہ انہی کے خلاف تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کی اوریجن کنٹریز ہے ان پہ وال بنا رہے تھے. بالکل, اور وہ اپنے ہی میکسیکن پیسوز میں ووٹ بھی کر رہے ہیں, بڈنگ بھی کر رہے ہیں اور پولز میں بھی ٹرمپ کو فیور کر رہے ہیں, تو وچ از کوائٹ سرپرائزنگ. ویسے یہاں پہ کوشچن تو یہ آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی کمال کیا ہے یا ڈیموکریٹس نے بالکل ہی جو ہے نا اس دفعہ تباہ و بربادی کر دی اپنی سیاست کی. آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ کہ ڈیموکریٹس کا کتنا برا جو ہے وہ پرسیپشن رہا ہے ریگارڈنگ کیمپین اسٹریٹجی. انہوں نے بالکل بھی ٹون ڈیف طریقے سے وہ چلتے رہے, انہوں نے بالکل عوام کس طریقے سے رسپونڈ کر رہی ان کی اسٹریٹجی پر کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی. انہوں نے خود ہی سوچا ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے لز چینی کے ساتھ جو ہے وہ کیمپین کرنی ہے, پھر انہوں نے خود ہی سوچا تھا کہ مشیل اوباما کے ساتھ ابارشن پر بات کریں گے, اور پھر جب کچھ بھی ورک نہیں کرے گا تو ٹیکسز پہ شفٹ ہو جائیں گے. ویسے ڈونٹ یو تھنک جتنے زیادہ مطلب ڈیموکریٹس کا مجھے تو لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ٹو مینی کوک اسپوائل دا بروتھ والا حساب تھا, بیکاز دیر ہیز بین نو کنسسٹنسی ان دی انٹائر کیمپین. دا ڈیموکریٹک پارٹی واز ویری انسیکیور کہ جب کمالا کو انہوں نے یہ ڈیسیجن لینا پڑا کہ ایک افریقن امریکن انڈین وومن پریزیڈنشل نامنی کے طور پر کینڈیڈیٹ بنے, تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا, کیونکہ ابھی تک امریکہ میں صرف 3 یا 4 دفعہ ہی ایسا ہوا ہے کہ کوئی پرائمری مین لیڈر جو ہے وہ دونوں پارٹی میں سے کسی ایک کی عورت ہو, اور ظاہر سی بات ہے اس کو ووٹ کرنے نہ کرنے میں کئی زیادہ تاثرات جو ہے ان فیکٹر ان کی. اور ایکچولی ان کا پھر ووٹ بینک بھی تو سائزبل ووٹ بینک ان کا امیگرنٹس کا, انہوں نے کہا کہ ہم ایک امیگرنٹ اوریجن کے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ رکھیں گے تو کیا پتا دیٹ وڈ کنٹریبیوٹ. اچھا, دس یو ہیو ٹو گیو ٹو کمالا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ٹائم میں امیگریشن کے جو اپلیکیشن کی اپروول ریٹس تھے دے ور دا بیسٹ دیٹ امریکا ہیز سین. یس, یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ, اینڈ کافی لبرلائز 4 سالوں میں امریکن ویزا پالیسیز. اینڈ ایکچولی کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کی مجموعی طور پہ نا پچھلے 8-10 سال میں بہت امیگریشن کی ٹورڈز پالیسی فرینڈلی ہوئی ہے. ایون تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 16 سے 20 میں کافی زیادہ کھوکھلے دعوے کیے, لیکن وہ بھی کوئی زیادہ چینج نہیں کر پائی. ایون تو انہوں نے جیسے کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ ایمبارگوز لگائے تھے, ایکچولی 6 مسلم میجورٹی کنٹریز, اور وہی انہی کنٹریز کے امیگرینٹس آج ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. اتنا زیادہ کمالا ہیرس نے ڈسٹروائے کر دیا ہے اپنی ووٹر بیس. دس از اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹر, اور اب دیکھتے ہیں 5 نومبر کو یہ کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. I cannot wait for it to be very honest. نیو یارک ٹائمز اور CNN کے پولز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 48% پر دونوں کینڈیڈیٹس اس وقت موجود ہیں. CNN, نیو یارک ٹائمز, یہ تھوڑا ان کا ڈیموکریسی طرف ٹلٹ رہتا ہے ہسٹوریکلی. اگر وہ لوگ لیول پولز پریڈکٹ کر رہے ہیں تو مجھے, اور جو امریکہ میں ہے الیکٹورل کالج اور پاپولر ووٹ کا, اگر آپ ہلری کلنٹن 2016 کے الیکشنز کو جا کے دیکھیں تو ہلری کلنٹن کا پاپولر ووٹ تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹورل کالج میں آگے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے, مطلب آئی کین بی رانگ, بٹ یہ تو کیونکہ 6 نومبر کو ہی پتہ چلے گا جب ریزلٹس آئیں گے, کہ یہ جو پولز میں جو لیول ہے نا, دس شوز دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹورل کالج میں آگے ہیں. ہاں, اور الیکٹورل کالج کے علاوہ یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ نیٹ سلور کی پریڈکشن ہے کہ ان کی کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کے پاس 60% چانس ہے کہ ان دونوں میں سے صرف کوئی ایک کینڈیڈیٹ 6 آؤٹ آف 7
سوئنگ اسٹیٹس کو جیتے گا, اور اس وقت وہ چانس ٹرمپ کا ہی لگ رہا ہے, کمالا کا نہیں لگ رہا. اگر آپ بلو وال اور ریڈ وال دیکھیں تو کمالا از ویری انپاپولر ان دا ریڈ وال, بٹ بلو وال میں بہت نیک ٹو نیک چل رہا ہے. And I think the reason why he said 6 not 7 is because Michigan میں ہمیں بالکل ہی ڈفرینٹ صورتحال نظر آ رہی ہے. It's totally possible. جو جل اسٹائن نے ایک فیکٹر لے کے آئی ہیں عرب امریکن سے 75% has gone towards her. بالکل, کہ جل اسٹائن فیکٹر کافی انفلوئنس کرے گا مشیگن کی ووٹنگ ٹرینڈس کو ان فیکٹ. اور سب سے زیادہ جو اس وقت برننگ ایشو ہے لوگوں کے لیے, ایک تو ڈیموکریٹک ووٹرس کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے پیلسٹائن, اور یہ کہ جینوسائڈ ابھی تک ہو رہی ہے. لیکن آن ایوریج جو امریکن پاپولیشن کے ووٹس اور پولز سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک کیمپین اسٹریٹجی میں بالکل اینڈ میں آخری کے 3-4 دنوں میں صرف اکانومی پر بات ہو رہی ہے, تو یہ ان کے لیے کافی بڑا ڈیسیژن تھا. ایک اور فیکٹر which was really interesting for me, اگر آپ میشیگن میں جو ٹرمپ کو مسلمس کی طرف سے انڈورسمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ریزن کہی, دیٹ واز دا کریکولم. مطلب وہاں پہ ایک سائزبل مسلم پاپولیشن ہے جو سمجھتی ہے کہ جو ڈیموکریٹس کا جو کریکولم انٹروڈیوس کریں دیٹ از اس میں نا کافی جو ان کا بلیف سسٹم ہے اس سے کافی زیادہ نا کانفلکٹ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کنزرویٹو ان کا وہ ہے, تو وہ ذرا دیٹ از آلسو پلئنگ اے رول کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایک کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے دیٹ از کلوزر ٹو جو وہاں پہ جو بلیف سسٹم ہے کیونکہ کریکولم کے حوالے سے, سو دیٹس پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. لیکن اب 6 دن بچے ہیں, اسٹیج پوری طرح سے سیٹ ہے. ناظرین آپ کو ہم لمحہ بہ لمحہ آگاہ بھی کرتے رہیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے, دیکھتے رہیے بول نیوز. ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے US الیکشن کے حوالے سے, اور جو بالکل اپڈیٹڈ پولز ہیں ان کا کیا کہنا ہے. اب ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے جو ہمارے ملک میں اس وقت ٹاپ پرائیورٹی پر ہونا چاہیے, پولیو ویکسینیشن. یس دیٹس اے ویری گڈ ٹاپک, اور اس وقت نیڈ آف دی آر ہے کہ جنگی بنیادوں پہ اس کا مقابلہ کیا جائے, کیونکہ اب یہ پولیو کا جو مرض ہے لا علاج مرض ہے, اور یہ دنیا تقریباً اس کو شکست دے چکی ہے, لیکن پاکستان, افغانستان یہ وہ واحد ممالک ہیں یس جہاں پہ پولیو پریزنٹ ہے, اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بھی کیسز بڑھ رہے ہیں. بالکل, اور پاکستان ویسے تو کئی چیزوں میں پیچھے ہی رہتا ہے, لیکن یہ ایک ایسی پولیو کی دور میں انفارچونیٹلی آ گیا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, اینڈ اٹ از اے ویری انفارچونیٹ ریالٹی. لیکن اب جو ہے 28 اکتوبر سے ایک مہم کا آغاز ہو چکا ہے, 3 نومبر تک 7 روزہ مہم ہے جس میں WHO اور تمام عالمی ہیلتھ ادارے وزارت صحت کے ساتھ انسداد پولیو مہم شروع ہو چکی ہے. 4.5 کروڑ بچوں کو جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ ہے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو اور وٹامن اے کے ڈراپس پلائے جائیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم تو آپ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پلیز یہ ڈراپس پلائیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص یہ دیکھ رہا ہے اس وقت جو سمجھتا ہے کہ پولیو کی ویکسینیشن آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے, تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں آپ ایسا سمجھ رہے ہیں, شاید میں کافی حد تک آپ کو سمجھا سکوں. اصل میں 2011 میں رائٹ بفور اسامہ بن لادن واز کیپچرڈ, ایبٹ آباد میں کئی ایسے CIA کے لوگ موجود تھے جنہوں نے ایک بہت ہی مؤثر چلائی, اور انہوں نے اس کیمپین کو ڈسگائز کیا ایز اے ویکسینیشن کیمپین. ناؤ دس واز ناٹ پولیو ویکسینیشن, دس واز اے ہیپیٹائٹس ویکسینیشن, بٹ اسٹل ویکسینیشن کیمپین. تو اس کی وجہ سے کافی ڈر بیٹھ گیا ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں کہ CIA کا یہ جو پورا جس کو کہتے ہیں ایک کیمپین تھی, اس میں بہت ہی جو ہے وہ انسٹرومنٹل رول ادا کیا تھا ڈاکٹر شکیل آفریدی نے, جنہوں نے CIA کے ساتھ مل کر یہ پوری کیمپین چلائی تھی. یہاں آپ کو بتائیں کہ ویپنائزیشن آف ویکسینیشنز, کین یو امیجن اس سے زیادہ شیمفل کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی. بالکل, اور مئی 2011 میں CIA کے ریکروٹرز نے پاکستان کے شکیل آفریدی کے ساتھ رابطہ کیا, اور بعد میں جب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی تو ISI نے شکیل آفریدی کو اریسٹ بھی کیا تھا. اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پوری کیمپین اس بات پر بیسس کی تھی کہ 2010 میں اسامہ بن لادن کی بہن جو ہے وہ بوسٹن میں مر گئی تھیں, تو ان کے DNA سیمپلز
ابھی تک امریکن جو ہے انٹیلیجنس کے پاس موجود تھے. تو ان کا پورا پلان یہی تھا کہ ایبٹ آباد میں ان کو پتا تھا کہ اسامہ بن لادن اس کی فیملی کس گھر میں ہے. ان کا سارا پلان یہ تھا کہ ہم اسامہ بن لادن کے بچوں کا DNA سیمپل لیں گے, اس کو کمپیئر کریں گے اس کی مری ہوئی بہن کے سیمپل سے, اینڈ دین وی ول نو دیٹ از اسامہ بن لادن فار شور. تو اگر اتنی یہ کمپلیکیٹڈ کیمپین رچی گئی ہے تو ضرور آپ کو جو خیالات ہیں پولیو ویکسین کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں, کیوں نہیں ہوں گے. لیکن ہمیں یہ بات یہاں کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ ناظرین سائنس کے اعتبار سے اور ریالٹی میں پولیو ویکسینیشن کے کوئی نقصانات نہیں ہیں. پاکستان اس وقت ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جو دنیا میں ابھی تک پولیو کا خطرہ فیس کر رہے ہیں. 2014 میں 307 کیسز تھے, 2015 میں 54, 2020 میں 2016 میں 20, 2017 میں 8, 2018 میں 12, 2019 میں 147 اور 2020 میں 84. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کنسسٹنٹلی بڑھنے یا کم ہونے والا وائرس یا ڈیزیز نہیں ہے. ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ کانسٹنٹلی کیسز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات 2019 میں اپریل میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہوا تھا کہ ایک یوٹیوب پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کو 24,000 سے زیادہ انٹریکشنز بھی ملے تھے, لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پاکستان میں اس ویڈیو کو دیکھا تھا. اس میں کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ ایک ہاسپٹل میں شخص موجود ہے اور وہ دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بچے پولیو سے بیمار ہیں, اور وہ بچے بہت ویزبلی ناٹک کر رہے تھے بیماری کا. اور اس ویڈیو نے اتنا زیادہ تہلکہ مچایا کہ پورا پشاور جو ہے اپنے بچوں کو لے کے باہر سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل آیا. اور پشاور ان چند سٹیز میں سے ایک ہے جو ابھی تک پولیو سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. ابھی جو لاسٹ پشاور سے 31 سیمپلز آف پولیو ملے تھے وہاں کے, جو بیسکلی سیوریج جو سیمپلز لے گئے تھے. اینڈ اتنی انفارچونیٹ بات ہے, لائک ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کریں. اس سے بڑی مس انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے کہ پولیو نقصان دہ ہے, اور ہاسپٹل کے اندر یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, تو اس کی کوئی روک تھام کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہمارے مستقبل پہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے. اور جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو انسٹیڈ کہ حکومت اس بندے کی تحقیقات کرتی, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو روکتی, الٹا حکومت نے 5 دن کے لیے کیمپین ہی سسپینڈ کر دی. تو جب آپ اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں تو اٹ obviously میک سینس کہ ہماری عوام کو زیادہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اپنے بچوں کے لیے. آپ نے انہیں پیدا کیا ہے, کیا آپ انہیں معذور ہونے دیں گے؟ یہ تو بہت ہی غلط ہوگا. یہ آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور آپ اس میں جو کتنے پولیو ورکرز ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کی ہے صرف آپ کے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے, ان کو کیا شوق ہے کہ وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے مشکل راستوں میں, آپ کو یاد ہوگی ویڈیو شدید برف کے طوفان میں پولیو ورکر جو ہے اس نے جو ہے مہم نہیں روکی تھی. تو دس از ویری امپورٹنٹ. ہم تو یہی ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہر 5 سال تک کی عمر کے بچے کو پولیو کے قطرے ضرور پلانی ہے along with وٹامن اے. کیونکہ ناظرین یہ ہمارے ملک کے مستقبل کا سوال ہے, آپ کے مستقبل کا سوال ہے. کل کو اگر آپ کے بچوں کو خدا نہ خواستہ پولیو وائرس ہوتا ہے تو وہ آپ کو کویشچن کریں گے, تو ضرور یہ قطرے پلائیے. ناظرین اسی لیے ہم نے آپ کو یہ سارے جو ہے ڈیٹیلڈ ایویڈنس بھی آپ کو دیا کہ کیوں آپ کو یہ بات نہیں ماننی چاہیے کہ پولیو کے خطروں سے آپ کے بچوں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا, اور اس کے بغیر بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو پلیز آپ اپنے بچوں کو لازمی خطرے پلائیں. بالکل ناظرین, اپنے کل کے مستقبل کو بچانے کے لیے آج اپنے بچوں کو قطرے ضرور پلائیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ کل انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.